ट्रंप ने 10 अरब डॉलर का हर्जाना बीबीसी न्यूज पर कर दिया है। सादकाबाद में नाजरीन जो बस कोयटा जा रही थी, सादकाबाद से कोयटा, उसमें जो 19 मुसाफिर अगवा हो गए थे। 3 दफा जिस्म पे पानी इस तरीके से बहाना कि कोई जिस्म का हिस्सा खुश्क ना रहे। अच्छा जी, इसराइल और चाइना की भी लड़ाई हम देखने जा रहे हैं आगे। ट्रंप का कहना है कि इन्होंने मेरी जो तकरीर थी वो एडिटिंग की है और मेरी गलत बातें लगा दी और अच्छी काट ली हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। 17 दिसंबर 2025 बुध आज नाजरीन हो चुकी है और सामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह, और बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन जो सामा साहब ने हमें दी थी आज वो पूरी होती जा रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत से लोगों का शुक्रिया जिन्होंने सालगिरह का विश किया। 100+ कमेंट्स आए नीचे जिन्होंने सालगिरह के हवाले से विशेष दी। आप सबकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अच्छा नाजरीन, आपको बताते चले कि आज ज़ोडिक के हवाले से भी बात करेंगे कि 2026 में जिस काम में भी हाथ डालेंगे या वो सोना बन जाएगी या आपको कामयाबियां मिलेंगी, वो ज़ोडिक साइन कौन से होंगे 2026 में, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट खबरें आपको देते हैं। बरतानिया का जो दफाई जरीदा है की एरो के नाम से, उसने डिटेल स्टोरी जो है वो शाया कर दी है। 7 मई से 10 मई इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई थी उसमें उसने जो राफेल गिरे थे उनके चेसी नंबर उसने शाया किए हैं, जिसमें उसने बताया कि जो चेसी नंबर है, जो टेल नंबर है BS001, BS0021, BS022 और BS2027, ये तैयारे पाकिस्तान ने गिराए थे जो जंग हुई थी। और लोग अभी भी कहते हैं जंग नहीं हो रही, तो ये देखें बरतानिया का जो की एरो है उस बंदे ने ये रिपोर्ट शाया की है। और मल्टी डोमेन ऑपरेशन में 4 राफेल, 1 MiG-29 और 1 Su-30, एक ड्रोन 52 मिनट की जंग के अंदर उसका बताना था कि ये पाकिस्तान ने फना करके रख दिए थे भारत के। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि तुर्की यूक्रेन जो है उस जंग के अंदर, रशिया यूक्रेन जंग के अंदर तुर्की एंटर हो गया है। और तुर्की के हवाले से जो खबरें आ रही थी, अब तुर्की रशिया का भी दोस्त है, लेकिन क्या हुआ कि तुर्की भी इसमें एंटर हो गया है और तुर्की पे भी अटैक किया गया, तुर्की भी अटैक कर रहा है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। और जो कल खबरें जो आ रही थी मकबूजा कश्मीर में इस टाइम LOC के ऊपर फायरिंग हो रही है दहशतगर्दों की तरफ से इंडिया के ऊपर, और इंडिया आहिस्ता आहिस्ता करते करते पाकिस्तान के ऊपर उनका मीडिया इल्जाम लगा रहा है। वो फेक खबरें हैं, उस पर आपने ध्यान नहीं देना, लेकिन अब तक वहां पे दहशतगर्दों ने इंडिया पर अटैक कर दिया है। और दूसरा आपको बताया, नवीद जो अकरम था जो ऑस्ट्रेलिया में, जिसने मजहबी मामलात पर, उसामा साहब ने हमें प्रिडिक्शन दी थी कि मजहबी मामलात के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होंगी, उसमें नवीद अकरम कौमे से बाहर आ गया और फर बोलने लग गया और उसने सारी चीजें जो हैं बता दी हैं। और दाइश के साथ इसको जोड़ा जा रहा है और दाइश का ताल्लुक भी अफगानिस्तान के साथ है और ये जो दहशतगर्दी हुई है ये भी अफगानिस्तान के साथ बोली जा रही है। और वो बंदा इंडिया हैदराबाद से था, कंफर्म इस टाइम हो चुका है और ये खबरें आ रही हैं। अच्छा जी, इसराइल और चाइना की भी लड़ाई हम देखने जा रहे हैं आगे, क्योंकि चाइना जो है इस टाइम ताइवान के साथ लड़ने जा रहा है, लेकिन इसराइल जो है वो सपोर्ट कर रहा है ताइवान को, जिसकी वजह से ये मामला भी खराब हो रहा है। अच्छा जी नाजरीन, नीतीश कुमार के खिलाफ इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। वही मजहबी फसादात दोबारा से जन्म ले रहे हैं जो सामा साहब ने हमें बोला था। और इस टाइम नुसरत परवीन उस औरत का नाम था जिसका बुर्का उतारा गया, वो अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई तो ये एक वाकया वहां पे हुआ था। अब उसको किस तरह इनकी बीजेपी जो हुकूमत है वो कह रही है कि ये तो मेंटली तौर पर सिख आदमी है, इसको तो हम कुछ समझते नहीं है, इस तरह की वहां से खबरें आ रही हैं। ट्रंप ने 10 अरब डॉलर का हर्जाना बीबीसी न्यूज पर कर दिया है। 6 जनवरी 2021 को तकरीर कर रहा था ट्रंप, जिस पर ट्रंप का कहना है कि इन्होंने मेरी जो तकरीर थी वो एडिटिंग की है और मेरी गलत बातें लगा दी और अच्छी काट ली हैं, जिसकी वजह से 10 अरब डॉलर का अब वो कह रहा है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा। उस टाइम वो प्रेसिडेंट नहीं थे, अब वो प्रेसिडेंट है तो बदला वो ले रहे हैं। सादकाबाद में नाजरीन जो बस कोयटा जा रही थी, सादकाबाद से कोयटा, उसमें जो 19 मुसाफिर अगवा हो गए थे। ये बड़ी अच्छी न्यूज है कि वो सारे के सारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनको जो अगवा थे बाजियाब करा लिया गया है। अब तक की ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। और इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी खबरें अभी तक वैसी नहीं आ रही जो आप सुनना चाह रहे थे। अभी भी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। और उसके अलावा इमरान खान को कल मुलाकात करनी थी और इस तरह वहां पर भी पानी फेंका गया और इस तरह की चीजें की गई, मुलाकात नहीं कराने दी गई। मुश्किलात में मुश्किलात PTI इस टाइम गिरी जा रही है। आगे के मामला क्या होंगे सामा साहब से हम जानते हैं और आप लोगों के कुछ सवाल आते हैं उस पर भी जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
سب سے پہلے تو یو کے نے جو تیاری کروائی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اپنی عوام کو جو کھل کے ان کے ایک جرنیل نے بتایا کہ اب ہم عوام سے سچ بولیں گے، تیاری رکھیں جنگ میں اور جنگ میں جانے کی اور ساری. تو یو کے مائنڈ میک اپ کرنا شروع ہو چکا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جنگ میں جانے کے لیے. اور ہم تو پچھلے سال سے یو کے والوں کو تیاری کروا رہے تھے کہ یو کے والے اپنے گھر ور بیچ لیں جن کی زیادہ پراپرٹیاں بکھری ہوئی ہیں. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جنگوں میں پھر یہ کہانیاں دل تو نہیں کرتا، کسی کا بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ بنائی اس لیے ہوتی ہیں اتنی زیادہ کہ مرنا ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر 100 سال بعد دنیا کا دستور ہے، ہر 100 سال بعد پرچہ ملکیت بدل جاتا ہے، مانے یا کوئی نہ مانے. وہ مالک نہیں رہا 100 سال میں. اور ایون اولاد کی بھی اگر کوئی کہے گا کہ یہ تو جی وہ جی باپ کے نہیں رہی تو بیٹوں کے ہوگی، چلو مجھے بتا دو پورے پاکستان میں 1947 سے ابھی 47 آیا نہیں ہے، 1947 سے ابھی 47 آیا نہیں ہے. پرچے ملکیت 47 میں بدل گئے تھے. اس سے پہلے 1857 کی اس سے 100 سال کا سائیکل دیکھتے جائیں. جب جب جنگیں آتی ہیں، جب جب ریلوکیشنز ہوتی ہیں، اس سے پہلے جب اٹیکرز آئے افغانستان سے تو انڈیا میں جہاں جہاں قبضے کیے بدل گیا سب. پھر لوگوں نے مائگریٹ کیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کے نکل گئے. کوئی نہیں زمینوں سے چپک کے بیٹھتا. زمین کھیتی سے ہے، زمین محنت کرنے سے ہے، زمین اپنا اگلتی ہے جب اس میں کوئی ہاتھ ڈالتا ہے. یہ نصیب سے ہے، یہ اللہ سے لینے کا ڈائریکٹ ذریعہ ہے. لیکن جب نصیب میں ویسی دھکے آ جائیں تو زمین نے اگانا کہ اپنی ہی زمین آپ کے نصیب نہیں ہوتی. تو اس لیے ابھی بھی وقت ہے جو فارن کنٹریز میں ہے. ایک تو کمیونٹی ایشوز آنے والے ہیں بہت تیزی سے. اب لوگ کہیں گے جی آپ ڈرا رہے ہیں کر رہے ہیں، بھی نہیں ڈراتے، آپ کی مرضی، آپ کچھ نہ کریں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم شوگر لگا رہے ہیں، آپ چل کریں. لیکن آپ لوگ کانوں کو جیسے کہتے ہیں نا کہ آخر جب اچانک سر پہ پڑنی ہے پھر بھی آپ لوگوں نے چیخنا ہے کہ کوئی بتانے والا نہیں تھا. اب آپ کو پچھلے سال سے جو اینگلز دیے تھے، اچھا مان لو کہ جی یہ تو صرف جنگوں کی باتیں کرتے ہیں یا جنگوں کی کہانیاں چھیڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، فلاں کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ ہونے بھی لگتا ہے. ویسے ہی ہے سر، مذہبی فسادات دیکھیں بڑھ گئے. انڈیا میں دیکھیں، آسٹریلیا میں دیکھیں. آپ نے 2 ہفتے پہلے یہ پریڈکشن دی تھی کہ آگے یہ معاملات ہوں گے. اور ابھی تو بھائی آپ کی میموری بھی پوری سوری ہے. پچھلے سال کی پریڈکشن تھی کہ اپریل 2026 سے مذہب کی طرف لوگ جائیں گے، مذہبی فساد ہوں گے. جائیں گے. ویڈیوز جو پرانے دیکھتے ہیں وہ کوئی کمنٹ کر دے گا ادھر. اب آپ سمجھیں کہ جو چیزیں ان کی بنیادیں آپ کے سامنے بن رہی ہیں. اچھا اب یو کے جرنیل کو ہم نے کہا ہے کہ اعلان کر کے یو کے کی قوم تیاری کر لے. ان کو ہم نے پچھلے سال سے نہیں لگے ہوئے. جی سر. اچھا اب اگر تو چاہتے ہیں کہ بھئی ایک دن والی، وہ تو ان کا کوئی محکمہ بھی بتا دے گا. اب جرنیل بول پڑا ہے نا ان کا، اب بول رہا ہے نا. اچھا ہم جب بتاتے ہیں اس وقت ایک یقین والوں کو، آنکھ والوں کو، سمجھ بوجھ والوں کو صرف ایک وہ جیسے کہتے ہیں جھٹکا دینا ہوتا ہے قدرت نے، ان کی تیاری کرانی ہوتی ہے. بس یہ مشیت کے معاملات ہیں. وہ ہوتا ہے ٹائم کہ لوگ اپنے کچھ کرتے ہوئے فیصلے روک لیں، کچھ ڈیسیژن مولڈ کر لیں، چیزوں کو ڈیفرنٹلی دیکھیں. لیکن اب تو ان کو ہر محکمہ بتائے گا. اب جس دن اٹیک ہونا ہوگا 2 دن پہلے ان کو تیاریاں پوری کرا دیں گے کہ جی کل اٹیک ہو رہا ہے. اب اگر یہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ والا کام کریں تو اس کے لیے تو ان کے محکمے موجود ہے. اب جرنیل بول پڑے، آپ اس کو فالو کریں. ہم نے جو سونا اکٹھا کرایا اور مکان بکوانے کی وہ مہم شروع کی بہت پہلے تھی. اور اب تو ویسے ہی آپ لوگوں کو یو کے والوں کو فکر نہیں ہے، جو تھوڑا سا کہتے ہیں کدھر جائیں، اب مدینہ آ جائیں ہمارے پاس، بس آئے رہیں زندگی گزاریں. اس کے بعد جو ریسیزم کی لہر ہے یہ تو بڑھنی ہے. دوسرا یہ جو وزیر اعلیٰ کا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ ایشو بڑھ جائے گا، اور یہ اس نے بڑا جیسے کہتے ہیں پاگل ہے تو وزیر اعلیٰ کیوں ہے مطلب پاگل ہے تو وزیر اعلیٰ کیوں ہے. سارے ویسے تو دنیا کی اس ٹائم حکمران پاگل ہی لگے ہوئے ہیں. عوام کا امتحان لے رہے ہیں کہ یہ کتنی غیرت مند ہے، کب ہمیں اٹھا کے مارتی ہیں باہر، کب ہمیں گراتی ہیں. یہ عوام کا امتحان لینے کے لیے. جیسے وہ نہیں ہوتا یہ ایسے ڈوئیاں، اور وہ ڈوئیاں کیا ہے نا، ہانڈیاں ٹانگی ہوتی کبوں کو بھگانے کے لیے، ایسے ایسا ہاتھ بنا کے سر کر کے فصلوں کے اندر، تو وہ کبھی سمجھتے ہیں بھی یہ جو ہے نا بندہ ہی ہے. تو اسی طریقے سے یہ بھی ان کا ہمارا امتحان ہی، اصل میں یہ خالی خولی حکمران ہمارے پلے پڑ گئے ہیں. لیکن اوریجنلی یہی ہے کہ یہ واقعی پاگل بھی ہیں، فارغ بھی ہیں.
اس کے بعد جو یہ جو اس عورت نے بھی سنا ہے کہ اس حکومت میں جاب کرنے سے انکار بھی کر دیا, نصرت نام ہے ان کا, خاتون کا. نصرت تو پروین. ہاں جی, ڈیفینیٹلی وہ یا اسکارپین ہے یا وہ نو سے لبرا یا اسکارپین ہی ایکسپیکٹڈ ہے. جی, تو وہ اور تو ویسے نتیش ہی بھی اس قوم اسکارپین ہے, جی نتیش اب کمار بھی اسکارپین ہے. مارس گیا ہوا ہے نا فائر سائن میں سیکنڈ ہاؤس میں, تو ویسے ہی اگریشن اس میں آیا ہوا ہے, لڑنا لڑانا منہ میں. اور اب جو دوسری آپ نے صورتحال بنائی اس کی رافیل وغیرہ گرنے کی, یہ تو بس یار فضول باتیں, سب اسٹیبلشڈ ہے, سب کو پتہ ہے. جی سر. اور تیسرا اور آپ نے کیا دوسری کہا سر, تھا؟ ایک یہ خبر بھی آ رہی ہے, مولوی جلانی صاحب ہیں, بھارت چلے گئے ہیں, یہ بھی ان کے ہیلتھ کے وزیر ہیں افغانستان کے, اور یہ بھی ٹور کرنے گئے ہیں. اور وہ وہاں اس میڈیکل کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان نے تو منع کر دیا نا کہ ہم ٹریڈ نہیں کریں گے, دوائیاں نہیں دیں گے. اب یہ انڈیا کے ساتھ اپنی پنگے بڑھا رہے ہیں کہ جی دوائیاں وغیرہ وہاں سے آئیں گی, اسپتال بنیں گے. یہ بھی ایک خبر تھی. دیکھیں یہ تو بخیر اب جو بھی صورتحال ہے, یہ تو ان کی اب آپس کی ساری کھلی ہے, اس پہ تو اب کیا فضول بحث کرنی. ہاں لیکن آپ نے جو ISIS کو افغانستان سے جوڑا, اس کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ امریکہ ترکی سعودیہ کی مشترکہ تھی بشار الاسد کے خلاف گرانے کے لیے, شام کے لیے. شام میں انہوں نے خلافت اور اس کی مہم شروع کی. اس کے بعد یہ اب طالبان کے بھی خلاف ہے. طالبان پاکستان سے یہی مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں دیں. تو اس لیے صحیح. اگر داعش ہے یا ISIS کی بات ہے, تو یہ جو ہے یہ اس کا تعلق افغان طالبان سے یا افغان حکومت سے نہیں ہے, وہ تو بلکہ ان کے مخالف ہیں اور ان کو مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دیں. اور وہ ہمارے علاقوں میں بھی چھپے ہوئے ہیں, افغانستان میں بھی بکھر گئے تھے پوری دنیا میں. جی تو سر. ایک تو یہ صورتحال ہے. باقی یہ ہے کہ یہ تو بنیادی طور پہ سمجھنا چاہیے کہ جتنی بڑی بربریت ہوئی ٹی وی پہ, وہ چینلائز ہوئی, اس طرح کی اس کے ریزلٹس تو نکل نہیں تھے, سیدھی سی بات. بالکل سر. لوگ جس ترکی طرح کے حوالے سے, جذباتی. ہاں جی, ترکی بھی بیچ میں آ گیا اب, اور رشیا یوکرین جنگ کے اندر خبریں آ رہی ہیں کہ کبھی بھی جو ہے وہ اٹیک, کیونکہ ترکی کے ڈرونز کے معاملات جو ہے نا وہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں کہ ترکی انوالو ہو رہا ہے یوکرین رشیا جنگ میں. اور آپ نے بولا تھا کہ ترکی مجھے نظر آتا ہے آگے جنگ میں, تو کیا ترکی اس جنگ میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آگے خبریں آئیں گی؟ دیکھیں ترکی کا ڈیفینیٹلی آنا ہی آخری وقت کی میکسیمم جو روایات ہیں ان کے قریب قریب کر دے گا. اور اسی طریقے سے ترکی کے ذریعے نیٹو کا آ جانا, وہ بھی اس چیز کو وہ کرے گا. تو یس, یہ تو آنا ہی ہے. صحیح. چلیں سر, اب آگے کیا دیکھتے ہیں؟ اگلے 2 دن امپورٹنٹ ہیں کسی لحاظ سے, کسی کنٹری کے لحاظ سے کچھ ہیپننگ دیکھتے ہیں, پھر ہم 2026 کے وہ اس پہ بھی آتے ہیں امپورٹنٹ جو میں نے سٹارٹ میں دیا تھا انٹرو. دیکھیں بس ابھی تو آپ کا اپنا ملک کی امپورٹنٹ فیز سے چل رہا ہے, دسمبر تک خاتمے تک ادھر دیکھیں KP کی حکومت اور یہ سارا جو معاملہ ہے اس کا کیا بنتا ہے. اور عمران خان اور یہ ساری چیزیں کافی تیزی سے انفولڈ ہو رہی ہیں, لیٹس سی. اور باقی یہ ہے کہ اب UK نے جیسے کہا ہے, ابھی نیٹو اور یہ سارے ملک اچانک ان میں سے کوئی آنے کے چانسز ہیں. باقی دنیا میں فائر انسیڈنٹ کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں. ٹھیک ہے سر. سر اب اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف, 2026 جو میں نے سٹارٹ میں انٹرو دیا تھا اس پہ بتائیے گا, جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی ملے گی, وہ 2026 میں کون سے امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں اس کے لیے جو ہوتا ہے نا, سیدھا سا فارمولا ہوتا ہے ہماری ایسٹرالوجی کا, کیونکہ ہمارے دوسرے لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں مارس اور جوپیٹر کی انرجیز ملتی ہیں وہاں گرو منگل کی یوتی کہتے ہیں اس کو, یعنی کہ وزڈم ود دا پریکٹیکل, وہ جب ملتا ہے طاقت علم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ عمل ہوتا ہے, اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی بھی چارٹ میں, کسی بھی اس میں. تو اس لیے سب سے زیادہ جو اس میں امپورٹنٹ رہے گا, اس کے 2 پارٹ ہیں. ایک پہلا پارٹ ہم ذکر کر دیتے ہیں, اور پہلے پارٹ میں جو ہے وہ جو زوری کس میں آئیں گے ٹاپ کے, وہ میں پہلے نکال کے بتا دیتا ہوں. جی سر. دیکھیں جو پہلے ہی اس میں آئیں گے ٹاپ اسینڈنٹس جو ہوں گے, وہ ورگو, پائسز, سیجیٹیریس, جیمنائی اور کیپریکارن, یہ رہیں گے جو پہلے حصے میں رہیں گے. اب ان کی کریئر کے حساب سے, کورٹس کیسز کے حساب سے, کوئی
کام ڈیل کریک کرنے کے حساب سے یا دشمنوں پر فتح کے حساب سے. ان 4-5 کاموں کے لیے جہاں ہاتھ ڈالیں گے یہی اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو فتح یاب ہوں گے. ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. کریئر، کورٹ، بزنس ڈیلنگ اور دشمنوں کے ساتھ کوئی بھی مقابلہ کمپٹیشن. اس میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ورگو، پائسیز، سیجیٹیریس، جیمنائی، کیپریکارن. اس کے بعد جو 2026 کے اگلے ہاف میں جو لوگ جائیں گے، جو سیکنڈ ہاف کے جون کے بعد، اسکارپین، کینسر، پائسیز، ورگو، ٹورس. اب یہاں ڈیسٹنی، قسمت کے معاملے میں ان کی قسمت چل جائے گی، پلس بیرون ملک سفر کامیابی سے، مطلب جو جدھر جانا چاہے گا چلا جائے گا، بیرون ملک ویزا لے لے گا یا سفر کر جائے گا، قسمت چمکے گی. دین کو بھی عملی طور پہ سمجھے گا. ویلتھ، پیسے میں جہاں ہاتھ ڈالیں گے وہ جیسے کہتے ہیں کہ کامیابی ملے گی. لیگل میٹر میں اور اتھارٹی میں، کوئی عہدہ لینا ہے، کوئی بڑا مقام حاصل کرنا ہے، کوئی سیٹ لینے کی دوڑ ہے یا مقابلہ ہے، تو بس تو یہ سمجھیں کہ ان کے، اس میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اسکارپین، کینسر، پائسیز، ورگو، ٹورس. سیکنڈ ہاف کے یہ لوگ موسٹ پاورفل لوگ ہوں گے جدھر ہاتھ ڈالیں گے ان میٹرز میں خصوصاً، تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. سر قرضوں کے حوالے سے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، قرضے بہت چڑھے ہوئے، اکثر کمنٹ آتے ہیں، ان کو کوئی ریمیڈی بھی بتائیں. ہم ڈیلی بیسس پہ پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی لوگ جو ہے نا پوچھ رہے ہوتے ہیں، نئے نئے لوگ جب جڑتے ہیں ہمارے ساتھ. کل بھی میں کمنٹس دیکھ رہا تھا، ایک تو 2 لوگوں نے تو سوال کیا ہے، ایک نے کیا غسل کے حوالے سے پورا طریقہ بتا دیں، ہمیں نہیں پتا کہ غسل کرتے کیسے، ہمیں جو بتایا گیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ جو خواتین کو بال آ جاتے ہیں چہرے کے اوپر، تو وہ بیماری کو کیسے ٹھیک کریں، تو ساما صاحب اس پر کیا کہیں گے؟ یہ 2 سوال بہت امپورٹنٹ تھے، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھوں گا. روز ہمیں جو ٹاپ سوال آتے ہیں میں نوٹ کر لیتا ہوں لوگوں کے. دیکھیں ایکچوئل تو اس میں صرف اور صرف منہ ناک میں پانی ڈالنا تو ہمیشہ مستحب رہتا ہے غسل کے معاملے میں. مطلب یہ تو ضروری چیز ہے کہ کسی کو بھی اسلام میں ہے تو اس کو ہر وقت ہی دانت صاف کرنے ہیں. مطلب جیسے آپ کی آنکھوں میں اگر کوئی آگے ایک چیز آ جائے تو آپ کہیں گے چلو شام کو کر لوں گا صاف. جیسے شام تک تو نہیں ویٹ کریں گے نا، اگر کچھ ایسا ہی ہے، زیادہ اسی آ ٹائم کریں گے. جائے کچھ. اچھا ناک آپ کا بہتر ہے تو آپ کہیں گے کہ چلو شام تک بہتر ہے، پھر شام کو کر لوں گا، 2 گھنٹے بعد کر لوں گا. اسی ٹائم کریں سیم گے. ایز اٹ از منہ بھی، دانت بھی، بس کھایا صاف کرو. ویسے تو 5 ٹائم نماز کے ساتھ حکم ہے. دانت ہی سیکنڈ ہاؤس. دانت خراب تو پیسہ جمع نہیں ہوگا، فیملی لائف خراب. جس کے دانت خراب اس کی فیملی کی زندگی بھی خراب. فیملی کی زندگی سے مراد ایک تو فیملی میں انٹیگریشن نہیں ہوگی، فیملی سے معاملات اس کے مرضی کے نہیں ہوں گے، اور پیسہ جمع نہیں کر پائے گا. اچھا سر، ایک تھیوری بھی سنی تھی میں نے اسلام کتنا کہ اچھا بتاتا ہے، دانتوں کو صاف کرنے کا 5 ٹائم بتاتا ہے. پیسہ سیکنڈ ہاؤس ہی ہے، سیکنڈ ہاؤس ہی ویلتھ ہے. تو پھر سیکنڈ ہاؤس ویلتھ ہے، کھانا بھی ہے، تو بسم اللہ سے کھانا اور دانتوں کا صاف کرنا آپ کو امیری کا سفر کراتا ہے. اب آ جائیں کہ غسل میں یہ اس لیے ایکسپلین کیا کہ سر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ناک منہ جی جی، سے غسل شروع ہوتا ہے. یا دانت میں گیپ ہونے سے کہتے ہیں بڑا پیسہ آتا ہے، اس کی کیا تھیوری ہے؟ بابر اعظم کی بھی دانت میں گیپ ہے، اس ٹائم کیپٹن بھی رہا، پھر اس کے بعد پیسہ بھی بہت ہے. تو لوگ یہ تھیوری سن رہا تھا ایک جگہ پہ، میں کہا تھا کسی دن آپ سے پوچھوں گا. چلے دانت کا ذکر ہوا ہے کہ دانت کے فرنٹ میں اگر گیپ ہو تھوڑا سا بھی تو بندہ بڑا امیر ہوتا ہے، ایسا ہے کچھ؟ دیکھیں یہ تو پرانے ٹوٹکے یا پرانی ان کی بنائی باتیں ہیں، لیکن ہے دانتوں سے نا، ہے تو دانتوں سے ہی، کیونکہ دانتوں سے. دانتوں کا ہی، ہاں دانت ہی ویلتھ ہاؤس ہے. اور دانتوں کا جو خلا ہے، جو فرنٹ دانتوں کا جو ہلکا سا گیپ، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا گیپ، بہت زیادہ تو کریمنلز کے ہی دیکھے، ویلنز اور کریمنلز کے.
لیکن ہلکا سا مناسب سا ایک گیپ جو ہے اوپر یا نیچے کہیں بھی ہو تو وہ اسی میں مانا جاتا ہے. سنی سنائی باتیں ہیں, خیر میرا علم اس کا احاطہ نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے جو غسل کی طرف بات ہو رہی تھی, اس میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ پڑھے بغیر نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ ہوگا کہ اگر غسل جنابت ہے تو ایگزیکٹلی آپ کا 3 دفعہ جسم پہ پانی اس طریقے سے بہانا کہ کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہے. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اگر کہیں کوئی خشک ہو گیا تو ہاتھ مار لینا, مطلب بہانا ہوتا ہے پانی اور ہاتھ مارتے جانا ہوتا ہے نیچے کے رخ میں. تو بسم اللہ کر کے 3 دفعہ کرنا, سر سے سر پہ بہاتے ہوئے, پھر یوں کندھوں پہ بہاتے ہوئے, سر پہ بہائیں, کندھوں پہ بہائیں, بہ جائے, ہاتھ مارے, بس. اور جو منہ ناک میں جو پانی ڈالنا ہے وہ تو غسل یہ نہ بھی کرنا ہوتا تو آپ کو ویسے ہی کرنا تھا. اٹس ناٹ اے پارٹ آف اٹ. لوگ وضو کا بھی اس کو پارٹ سمجھتے ہیں. وضو کا بھی یہ پارٹ نہیں ہے. وضو پہلے سے ہی آپ کو یہ دانت وانت ہر چیز صاف رکھنی ہے. اور یہ جو کیوں اب وہ کہیں گے قرآن میں سیدھا فَغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, پس دھو لو اپنے چہروں کو, وَأَيْدِيَكُمْ اپنے ہاتھوں کو, إِلَى الْمَرَافِقِ کونیوں تک, بس. وَامْسَحُوا ٹھیک ہے. بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, اور مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا, إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک. یہ ہے وضو قرآن کا. پانی نہ پاؤ تو جن کا آپ کو دھلوایا ان کا آپ کو مسح کرا, وہ تیمم کرا دیا اگر پانی نہ پاؤ گے. یہ جو بریکٹ میں دھو لو لکھا ہوتا ہے نا, یہ قرآن کے خلاف بات ہے. یہ روایت کو آپ قرآن پہ ترجیح دیتے ہیں, ترجمے کرتے ہیں یہ بریکٹیں لگا لگا کے. جہاں بھی قرآن کا ترجمہ پڑھتے وقت آپ بریکٹ دیکھیں, وہاں سمجھیں کہ یہ فرقے نے اپنی سوچ اس میں ڈالی ہے, اپنا مطلب ڈالا ہے, ورنہ اس کو یہ بریکٹ نہیں لگانی چاہیے. ترجمہ کریں بس. یا پھر اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کرنا تھا. انہوں نے پھر کہا کہ چلو اب وہ تو ہم عربی تو نہیں بدل سکتے, نیچے تو بدل دیں ترجمے میں. تو اسی طرح آپ کے سارے قرآن کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے. تو یہ بریکٹیں لگا لگا کے اپنی مرضی کے ترجمے, اوپر مسح کروا رہا ہے, یہ دھلوائی جا رہے ہیں. کیونکہ روایت میں اب جب ویسے عقیدہ کسی سے پوچھو کہ بھئی آپ قرآن پہ حدیث کو ترجیح دیں گے, وہ کہیں گے نہیں, قرآن پہلے ہے حدیث بعد میں, کیونکہ حدیث کی صحت کا مسئلہ ہے, راویوں کے چکر ہے, تخریج کا معاملہ ہے. یہ ابھی کوئی اٹھیں گے دیکھتے ہوئے پروگرام, بخاری بڑا سخت ہے جی, مسلم بڑا سخت. بخاری کی آج جو صحیحین تخریج کے بعد بخاری بچی کتنی ہے؟ اگر اتنا ہی سخت تھا تو اتنی ضعیف روایتیں نکل گئی, اور آج بخاری کی جو اس ٹائم کرنٹ نمبر ہے حدیث کا وہ کتنواں حصہ ہے, اس کا جواب دے لیں تو یہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. تو قرآن ہی حجت ہے, قرآن پہ حدیث حجت نہیں ہے. تو یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دینی ہو وہ اس بات کو فالو کر لیں گے کہ یہ جو ہے. اور ویسے پاؤں کا مسح نہیں کرنا, لیکن موزے کے اوپر کر لینا. مولوی نے کہا ہے نا, مولوی نے کہا موزے, پھر بھی ٹوپی کے بھی اوپر کر لیا کرو. ٹوپی بھی تو صبح سے پہنی, اس کے بھی اوپر کر لیا کرو بس. یہ ویسے ہو سکتا ہے کسی ابھی کوئی کمنٹ بھی آ جائے کسی کا فرقے میں کروا ہی دیا ہو کسی نے ٹوپی پہ بھی, کہ کوئی نہیں, اگر آپ نے صبح سے ٹوپی پہنی ہو تو پھر آپ اس پہ 24 گھنٹے شہری حدود میں اور 48 گھنٹے گاؤں کی حدود میں کر سکتے ہیں, اس طرح کا کوئی فارمولا دے دیا ہو. تو بہرحال مسح کا حکم ہے, سر کا اور پاؤں کا قرآن کا, اس میں کوئی بھام نہیں ہے. سر اور جی اسی جی طریقے سے غسل جب کرنا ہوتا ہے, اب اس میں 2 باتیں ہیں. جو غسل جنابت ہے اس میں آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ وہی نیت کریں گے کہ میں غسل کا ارادہ کرتا ہوں, اور بسم اللہ کر کے ناک منہ میں پانی ڈالیں نہ ڈالیں یہ علیحدہ میٹر ہے. اس کو کبھی بھی ساتھ مت جوڑیں. دانتوں کی صفائی ویسی ضروری تھی, اب واش روم میں گئے کریں, ناک صاف کریں, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سر پہ 3 دفعہ جسم پہ پانی بہا لیں. ٹھیک اور ہے. اگر استنجا نجاست والی جگہ پہلے صاف کریں, یہ نہیں کہ اسی پانی کے اندر سمجھیں کہ وہ بھی دھل دھل آ جائے گا, نہیں. پہلے استنجا کریں, پہلے دھوئیں, پہلے ہر چیز کلین, دانت صاف کرنے, پہلے ایوری تھنگ پہلے.
ये इबादत होती है, इसको 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 इबादत की तरह लेना, इसलिए बिस्मिल्लाह से आगाज है इसका। जी सर। सर बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने इस पे बताया। सर अक्सर हम वॉशरूम में जब नहा रहे होते हैं, जिस्म पे कपड़े नहीं होते, तो हम वजू कर सकते हैं उस टाइम पे? जी ये कपड़े पहन के वजू होता है? नहीं, वॉशरूम में है तो वजू तो आप कर सकते हैं। अच्छा, वो उसका पूछना था, जो खवातीन के हाँ, बल्कि बाल मैं होते हैं। यही तो बताने लगा कि अब अगर आपने गुस्ल जुनाबत नहीं करना तो पहले वजू करेंगे, फिर ऊपर पानी बहा के अपना नहाना, साबन वाबन जो भी करना करेंगे। ठीक है सर। और बाल के तेल हवाले से लगा होगा सर पे तो मसा नहीं होगा। तेल या तो इतना जज्ब हो जाए कि हाथ लगाओ तो लगे कोई चिकनाई नहीं है, फिर ठीक है, लेकिन अगर लगे कि ऊपर हम्म, हल्की सी चिकनाई की लेयर है बालों पे या स्किन पे, तो फिर मसा नहीं होगा। ठीक है सर। वो हेयर के ऊपर मैं वो सवाल कर रहा था। खवातीन कहती है जो हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं क्या बाल, उसका इलाज क्या है? देखिए, एक बात समझ लें, दुआए काब का अमल, हमारे सारे फलक शेख ऑफिशियल का जितना फैन व्यूवर है और वो दावेदार है कि हम फैन व्यूवर हैं, उनको एक दफा जिंदगी में इसको शुरू कर लेना चाहिए। दुआए काब के अमल को हमारे साथ रिकॉर्डिंग चलाएं, घरों में खुद शुरू करें, रेमडीज पे प्रॉपर आए, जिंदगियां बदल जाएंगी। ये हार्मोनल शार्मोनल सब खत्म हो जाएगा मामला। इंशाल्लाह ताला बताते हैं सर। कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं, कमेंट्स आते हैं नीचे। और बाकी सर एक है ताहिरा जबीन के नाम से आईडी थी, मैंने नोट की हुई है। वो कहती हैं उसामा साहब को मैंने मैसेज किया, उनको जवाब दे दें। उनका कोई मसला था तो वो कह रही थी प्लीज मेरा मैसेज दे दें, तो उनको आप देख लीजिएगा। ताहिरा जबीन के नाम से आईडी थी। चलो, पूछूंगा मैं। ठीक है। बाकी नाजरीन बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। और सर दुआ सबके लिए करें, बहुत से लोग दुआओं का रोज कहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आपको जरूर बताऊं कि हमारे लिए दुआ करें। कमेंट्स आप देखते भी हैं और देखा भी करें, वो कहते हैं कि मैम दुआओं का बड़ा ज्यादा लोग कहते हैं। चलो जी, इंशाल्लाह अभी जाना है, कल फिर दोबारा उम्रे पे, परसों तो फिर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप नीचे कमेंट्स अपने जारी रखें, सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें, लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।